वेलकम बैक। अगर हम बैन अवी तौर पर देखें तो हमें बहुत सारी डेवलपमेंट्स नज़र आती हैं, और सबसे बड़ी डेवलपमेंट जो ईरान और अमेरिका के मबैन एक डिजिटल मुआहदा हुआ है, जहाँ पे ईरान के प्रेसिडेंट और अमेरिका के प्रेसिडेंट दोनों ने दस्तखत किए। और उस मुआहदे के बाद दुनिया एक दफ़ा ये समझ रही थी कि जंग बिल्कुल ख़त्म होने जा रही है, लेकिन इसराइल शायद इस मुआहदे के किसी भी सूरत खुश नहीं है और उसने लबनान पर अपने हमले जारी रखे, जिसकी वजह से इसके ऊपर एक नई क्यासराइयाँ शुरू हो चुकी हैं। क्या इस मुआहदे के ऊपर अमल दरामद होगा या नहीं होगा? दूसरी एक बहस जो सबसे बड़ी बहस है, क्या इसके अंदर अमेरिका ने कुछ हासिल किया या सिर्फ ईरान ने ही हासिल किया और ईरान ही ये जंग जीत रहा है? इसके ऊपर हम बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है जनाब अमीर हमज़ा साहब हैं, जो कि इस वक्त ओमान के अंदर मौजूद है, बैनुल अक़वामी अमूर के माहिर हैं, और ब्रिगेडियर अमजद साहब जो बैनुल अक़वामी अमूर के ऊपर और दफ़ाई अमूर के ऊपर वो दस्तरस रखते हैं। इसके साथ साथ डॉक्टर हसन ज़फ़र साहब और अहमद हमायूं साहब हमारे साथ मौजूद थे। ब्रिगेडियर साहब, ये जंग जो मुआहदा हुआ है, इसको ओवरऑल आप क्या देख रहे हैं कि ये किसके हक़ में है? क्या अमेरिका ने क्या हासिल किया और ईरान ने क्या हासिल किया इसमें? शुक्रिया चौधरी साहब। देखिए, हासिल वो करता है जो विनर होता है, और इसमें तो अब कोई दो राय नहीं है कि ईरान ये जंग जीत चुका था और पहले हफ्ते से ही जीत चुका था। ठीक है, अमेरिका हार चुका था जंग, अमेरिका आज भी हारा हुआ है। ये जंग के अंदर अभी ये जो मुआहदा हुआ है, जिसके तहत मैं आज भी समझता हूं कि ये एक स्ट्रेटेजिक पॉज है, ये सुपर इम्पोज्ड है, ये अमेरिका पर लाजिम था ये पॉज लेना। अगर वो ये पॉज ना लेता अमेरिका, तो वो जिन नुकसानात को बर्दाश्त कर रहा था और मजीद करने जा रहा था, वो नाकाबिले यकीन थे और तसव्वुर में भी नहीं थे। क्योंकि ईरान ने इस जंग के अंदर जो कामयाबी की वो दो महाज पे की। नंबर एक तो उसकी स्ट्रेटेजिक ब्रिलियंस। मैं कहता होता हूं कि मिलिट्री स्ट्रेटेजी ईरान की इस जंग से पहले तो तमाम मिलिट्री स्ट्रेटेजी के ऊपर जो कुतब लिखी गई हैं वो फाड़ के फेंक देनी चाहिए, क्योंकि एक नया कैरेक्टर ऑफ वॉर इंट्रोड्यूस कराया है ईरान ने, और उस कैरेक्टर ऑफ वॉर में उसने बता दिया है कि दो, एक दुनिया की सुपर पावर और एक इस खित्ते की सुपर पावर, मैं इजराइल को कहूंगा क्योंकि दोनों एटॉमिक पावर हैं, उनको बेयक वक्त उसने शिकस्त दी। एक ऐसे मुल्क ने जो कई दहाइयों से 1600 से ज्यादा सैंक्शंस का शिकार था, वो उसने कैसे दी? उसने अपनी ऑपरेशनल ब्रिलियंस नहीं दिखाई, उसने अपनी टैक्टिकल ब्रिलियंस नहीं दिखाई, वो स्टेट पे उसने अपनी स्ट्रेटेजिक ब्रिलियंस दिखाई है। और स्ट्रेटेजिक ब्रिलियंस के अंदर उसने ये बताया है दुनिया को कि किसी भी बड़ी ताकत को शिकस्त देने के लिए सिर्फ मसल्स की जरूरत नहीं है, आपको ब्रेन और मसल्स का एक क्लासिक कॉम्बिनेशन चाहिए। और पिछले 2 से ढाई दहाइयों से ईरान वो अपने हार्डवेयर के ऊपर भी कंसंट्रेट कर रहा था, लेकिन उसकी ज्यादा तवज्जो थी ब्रेन के ऊपर। और उस ब्रेन के ऊपर जितनी ब्रेन स्टॉर्मिंग तकरीबन 25-30 साल में की गई, उसका रिजल्ट अब आपके सामने है कि अमेरिका मजबूर है। एक तरफ इसको जस्टिफाई करने की कोशिश की जा रही है, तो दूसरी तरफ जेडी वांस इजराइल को थ्रेटनिंग लैंग्वेज भी यूज कर रहा है, जिसका अगर आसान अल्फाज में तर्जुमा किया जाए तो वो ये हो सकता है कि तू चुप करके बैठ जा, सानू करन दे, तेनू नहीं पता साडा की होया है। ये इसका आसान तरीन तर्जुमा मैं आपको बता सकता हूँ, जो उसकी आज की ये बड़ा अच्छा तर्जुमा किया है। और अमेरिका को क्या किन्ने सी इस जंग च कुदे, क्योंकि ईरान और इसराइल की जंग चल। डॉक्टर साहब, एक तो प्रेसिडेंट ट्रंप के हवाले से कि वो मुश्किल मिजाज नहीं है, जब जी चाहता है अपना वो यू टर्न ले लेते हैं। एक उन्होंने बड़ी सिग्निफिकेंट बात की, एक आज से चंद दिन पीछे जाएं तो यूएई के जो प्रेसिडेंट हैं उनकी बड़ी तारीफ कर रहे थे वो, लेकिन जो G7 ममालिक के साथ जब वो बैठे तो उन्होंने कहा जी कि ईरान के ऊपर तो हमले ही इन लोगों ने किए हैं, यूएई ने। एक तो उस पर रोशनी डालिएगा, दूसरा ओवरऑल इस मुआहदे के ऊपर आपके व्यूज़ तो शुरू से यही थे कि ईरान फ़ायदे में था, ईरान ही अपर हैंड था। अब आपके क्या व्यूज़ हैं? क्या अमेरिका ने भी कुछ हासिल किया है इसमें से? देखिए साहब, ये जो पहले 2 हिस्से आपके सवाल के, यूएई वाली बात बाद में कर लेते हैं। पहले हासिल क्या किया है, वर्डिंग देखें अगर इसकी, ये जो 12 पॉइंट्स हैं MOU के, उसमें तो ये एस्टेब्लिश हो रहा है कि ईरान का स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ के ऊपर कंट्रोल है,
اسٹیٹ آف عمان، سلطنت عمان کے ساتھ مل کے وہ فردر میکانزم بنائیں گے، یعنی وہ ساری باتیں مانی جا رہی ہیں ایران کی. اور $300 بلین کا بھی ذکر ہے کہ جی وہ ہم اپنے پارٹنرز کے ساتھ مل کے، یعنی کہ یہ ان کے کھاتے میں ڈال رہے ہیں عربی لوگوں کے، کہ یہ اب ایران کو پے بھی کریں گے. اچھا، سو ایران کا ایک اپر ہینڈ اسٹیبلش ہو رہا ہے، بالکل کلیئر ہے، وہ ایم او یو کے اندر لکھا ہے. اور اس کے آج میں دیکھ رہا تھا وہاں کیا یہ جو ان کا جیروسلم پوسٹ ہے اسرائیل کا اخبار، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ کیا سائن کر کے آگے ایک اور سٹوری ہے، یہ این بی سی پہ چل رہی ہے، میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں. یہ پینٹاگون ڈیفینس انٹیلیجنس ایجنسی نے ریز کیا ہے کہ جی اسرائیل کی جو کاؤنٹر انٹیلیجنس تھریٹ لیول جو ہے وہ کرٹیکل ہو گئی ہے، یعنی کہ وہ اسرائیل کی کاؤنٹر انٹیلیجنس امریکی معاملات میں کہ وہاں ڈیسیجن میکنگ کیسے ہو رہی ہے اس کو پروب کرنے کے لیے، بریک کرنے کے لیے وہ ساری کوشش کر رہے ہیں. اور بھی وہ ایک ان کی 244 ایک ریزولوشن آنے والی ہے جس کے بعد اسرائیل اور پینٹاگن کی انٹیگریشن ہو جائے گی. وہ ایک علیحدہ مصیبت امریکہ کے لیے تیار کھڑی. تو اگر آپ پریزیڈنٹ ٹرمپ کی باڈی لینگویج دیکھیں نا G7 میں، وہ ان کے اندر وہ تراف نہیں تھا جو پہلے ہوا کرتا تھا. انہوں نے کہا جی میں نے تو اپنے فائنینشیل کولیپس سے بچایا ہے، میں نے تو یہ کیا ہے. اور اس چکر میں تو انہوں نے مودی کو بیوٹیفل بھی کہہ دیا، مطلب وہ اتنے انڈر پریشر تھے. لیکن ساتھ کلر بھی کہہ دیا نا، وہ تھا مطلب وہ تو اس کو فرائیڈے فول کی طرح ٹریٹ کر رہے تھے. بٹ یہ آپ نے یو اے ای کی تعریف تو انہوں نے کہا بھائی یہ ہم نہیں کر رہے تھے، وہ یہ یو اے ای کر رہے تھے. دیکھیں ایک بات آپ کو شاید یاد ہو کہ آج سے ہم نے 2-3 ہفتے پہلے کی تھی، اسرائیل، بھارت اور یو اے ای، ایگزیکٹلی یہ 3 کا نیکسس ہے. اور ان کے ساتھ 3 اور بھی ہیں جن کے نام ابھی منظر عام پہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. پرسوں ہلری کلنٹن کا ایک انٹرویو تھا، اگر وہ دیکھ لیں آپ تو اس کے اندر آپ ذرا وہ اس بات کو یاد کریں کہ وہ جو کہہ رہی ہیں کہ نیتن یاہو کے 2 آبسیشنز ہیں، ایران کی تباہی کی جائے اور سعودیہ کے ساتھ تعلقات بنائے جائے. اچھا، ہلری کلنٹن نے پرسوں اپنے انٹرویو میں کہا ہے، وہ اٹ از اویلیبل ایوری ویئر، میجر نیوز آؤٹ لیٹ پہ انہوں نے کہا ہی از obsessed with this since 2008. اب 2008 بڑا امپورٹنٹ اور سگنیفیکنٹ ٹرننگ پوائنٹ ہے سارے مڈل ایسٹ کے کھیل میں. 2008 میں کیا ہوتا ہے؟ 2008 میں اسرائیل اور یو اے ای کے تعلقات بنتے ہیں، اس کا بھی ایک بیک گراؤنڈ ہے. 1974 میں ان کا جدہ ٹریٹی ہوئی تھی سعودی عرب کی اور ان کی امارات کی، شیخ زید بن سلطان ال نہیان اور شاہ فیصل کے بیچ میں. بڑے بھائی وہ کزنز نے بیٹھ کے آپس میں، سر یہ بہت ضروری ہے پیس. جی ڈاکٹر صاحب میرا خیال ہے کہ امیر حمزہ صاحب کو بھی شامل کرتے ہیں اس گفتگو میں. امیر حمزہ صاحب سے کر لیے گا ذرا یہ اس پیس کو مکمل ہونے دیجیے. جی جی، انہوں نے آپس میں بیٹھ کے زبانی معاملات طے کیے، لیکن جو ڈرافٹ لکھ کے پیش کیا گیا وہ ڈرافٹ نہیں تھا جو بھائیوں میں طے ہوا تھا. اور شیخ زید صاحب نے اس پہ سائن کر دیے. 2008 تک وہ ان کو ریمائنڈرز دیتے رہے کہ بھائی جی وہ 25 کلومیٹر وہ جو آئل ویلز ہیں وہ جھگڑا نپٹا لیں. انہوں نے نہیں نپٹایا. سرکاری طور پہ انہوں نے 2008 میں ٹیک اپ کیا سعودیہ کے ساتھ، اور اس کے بعد انہوں نے تعلقات بنائے اسرائیل کے ساتھ. یہ ہے بیک گراؤنڈ سارے. بالکل بالکل. امیر حمزہ صاحب آپ نے، ظاہر ہے آپ اس وقت وہاں پہ مشرق وسطیٰ میں بیٹھے ہیں، اور یہ جنگ اصل میں ایران اور اسرائیل کی جنگ تھی، لیکن اس کا ہم دیکھتے ہیں تمام تر جو بھگتان کیا ہے یا جو نقصان ہوا ہے وہ تو یہ 4-5 ممالک مشرق وسطیٰ کے ان کا ہی ہوا ہے، اور انہی پہ سارا پریشر تھا. اب عمان کھڑا رہا ہے اپنی ایک نیوٹرل پوزیشن میں، اور اس کا ٹلٹ زیادہ ہمیں عمان کا ایران کی طرف نظر آیا. اب عمان کو کچھ دھمکیاں بھی دی گئی تھی پچھلے دنوں امریکہ کی جانب سے، لیکن اب کیا صورتحال ہے، کیا سوچ پائی جاتی ہے اس جنگ کے بعد، جو اگر ان پوائنٹس کے اوپر جو 14 پوائنٹ سے عمل درآمد ہو جاتا ہے تو ایران تو اس خطے کا سب سے بڑا پہلوان بن کے سامنے آئے گا، تو اس کے بعد مشرق وسطیٰ کے اندر اس کے حوالے سے کیا سوچ پائی جا رہی ہے اس وقت؟ اعظم چودھری صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ جی. یقینی طور پر یہ جو ایران، امریکہ اور اسرائیل کی جنگ تھی، ایران کو تو جو اس کا نقصان ہوا ہے، پوری دنیا کی عالمی معیشت کو اس کا نقصان ہوا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو سب سے زیادہ متاثر ممالک ہیں وہ خلیجی ممالک ہیں، جس میں یو اے ای ہے، بحرین ہے، کویت ہے اور قطر ہے.
عمان اور سعودی عرب اس طریقے سے افیکٹ نہیں ہوئے، نہ قطر بہت زیادہ، جس طریقے سے یو اے اور بحرین اور کویت پر اس کا اثر پڑا ہے جی۔ ابھی ڈاکٹر صاحب بھی بات فرما رہے تھے کہ ایک جس ملک کا نام انہوں نے لیا ہے، انہوں نے ساری دنیا نے تقریباً پاکستان کا جو شکریہ ادا کیا، پاکستان کو خراج تحسین پیش کیا، سوائے 2-3 ممالک کے جو ہمارے اسلامی ممالک ہیں۔ تو ایک تو سر ایران کا جو 2 چیزوں کے لیے یہ جنگ مسلط کی گئی تھی، ایک تو چیز یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ امریکہ کی یہ جنگ نہیں تھی، اسرائیل نے اس کو زبردستی اس میں دھکیلا، چونکہ جو جیو لابی ہے وہ بڑی سٹرونگ ہے امریکہ میں، چونکہ امریکہ کبھی بھی نہیں چاہتا، یہ تھرو آؤٹ ہسٹری اگر آپ دیکھیں، یہاں پر ماہرین بھی بیٹھے ہیں، کہ مشرق وسطیٰ میں جو ایک انہوں نے پریشر بنایا تھا ایران کا وہ کبھی ختم ہو، کیونکہ امریکہ انہی کو جو ہے وہ خلیجی ممالک کو اسلحہ بیچتا رہا ہے، لیکن خلیجی ممالک کو شاید یہ ایران کے ساتھ اپنے تعلقات اسی طرح ہم نے صحیح رکھنے تھے جس طرح عمان نے اور پاکستان نے اپنے تعلقات بہتر رکھے، اور آپ نے اس کا فائدہ دیکھا جی کہ آپ اپنے ہمسایوں کے ساتھ جو اچھے تعلقات رکھے، خواہ وہ پاکستان تھا، پاکستان اور ایران کے تعلقات میں بھی اتار چڑھاؤ آئے، اور عمان کے ساتھ بھی یہی پوزیشن تھی، لیکن اس جنگ نے یہ ثابت کیا کہ دونوں ممالک نے خاموشی سے جو حکمت عملی اپنائی، سفارتکاری کی، اس کا جو ہے نا وہ بڑے دور اندیشی سے دونوں ممالک کی قیادت نے، عسکری اور سیاسی قیادت نے ایران کے ساتھ اپنے تعلقات جو اثر و رسوخ تھے ان کو استعمال کرتے ہوئے خلیجی ممالک میں، مشرق وسطیٰ میں جو ایک طویل جنگ تھی جس کا اثر پاکستان سمیت ویسٹ ایشیا پہ آ رہا تھا، اس کو ختم کروایا جی۔ تو 2 مقصد کے لیے یہ جنگ شروع کی گئی تھی، ایک تو ایران کے اندر ان کا یہ مقصد تھا کہ جس طرح عرب سپرنگ ہم نے کیے، آپ نے دیکھا کہ سارے ممالک میں مشرق وسطیٰ کی لیڈرشپ چینج ہوئی، تو وہ چاہ رہے تھے کہ رجیم چینج ہو، اس میں امریکہ مکمل طور پر ناکام رہا جی۔ دوسرا یہ تھا جو سب سے بڑھ کے بڑا ہتھیار انہوں نے امریکہ کے ہاتھ میں دیا، جو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ جوہری ہتھیاروں سے بھی زیادہ خطرناک ثابت ہوا، وہ آپ کا تھا اسٹریٹ آف ہرمز، جس کی جو ہے اب مستقبل میں جو ہے وہ بے شک جو مرضی بیانات دیں یا جو مرضی تھریٹ کریں ایران کو یا عمان کو، اب اس کا کنٹرول جو ہے وہ آج نہیں تو کل آپ دیکھیے گا کہ ایران اور عمان مل کر ہی اس کا کنٹرول سنبھالیں گے، اور ایرانی قیادت کی طرف سے یہ باور کرا دیا گیا ہے، ایرانی سفیر سے بھی بات ہوئی جو یہاں پر ہیں، کہ اب جو ہے یہ ایران کے اور عمان مل کے اس کو کنٹرول کریں گے۔ اچھا، اسٹریٹس آف ہرمز کے حوالے سے جب ایران اور عمان کا نام لیا گیا، ساتھ ادر الائز بھی کہا گیا، کیا اس کے اندر کوئی اور الائز بھی شامل ہیں ان دونوں ممالک کے علاوہ؟ ابھی تک تو سر ایسی کوئی چیز سامنے نہیں آئی ہے، ابھی تک تو یہ جغرافیائی اعتبار سے عمان اور ایران کے ہی ان کے جو ہے وہ ان کا نام آ رہا ہے تاریخی اعتبار سے بھی، لیکن جو رول پاکستان نے ایک ادا کیا ہے، چونکہ پاکستان کی جو بحری حدود ہیں وہ ایران کے ساتھ تو ہمارا بارڈر ملتا ہے، لیکن جو ہمارا 300 نوٹیکل مائلز پہ ہمارا سمندری ہمسایہ ہے سلطنت عمان، جو گوادر پورٹ اور ان کی جو چاہ بہار ہے، مجھے یہ لگتا ہے کہ انشاءاللہ اسٹریٹجیکلی آنے والے دنوں میں پاکستان کا، ایران کا، عمان کا اور ترکی اور اسی طریقے سے جو 1-2 خلیجی ممالک ہیں جنہوں نے اس جنگ میں پاکستان کے کردار کو سراہا، پاکستان کی سفارتی، عسکری، سیاسی قیادت کی کاوشوں کی تعریف کی، جس میں سعودی عرب بھی ہے، قطر بھی ہے، تو مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ سارے ممالک مل کے ایک سٹرونگ جو ہے وہ ایڈمنسٹریشن شاید اس کو بنا سکیں، تاکہ جو آنے والے دنوں میں ابنائے ہرمز کے جو ایشوز دوبارہ سے کریٹ ہوں گے وہ نہیں ہو سکیں۔ آپ بھی نیو ورلڈ آرڈر کی طرف اشارہ کر رہے ہیں ہمایوں صاحب، یہ اگر ہم یو اے کے حوالے سے، میں نے جو ڈاکٹر صاحب سے سوال کیا تھا، یو اے پہ انہوں نے ملبہ ڈالا امریکہ نے، اچھا کیا ایسا نہیں لگ رہا کہ یہ سارا جو ذمہ داری ہے وہ ان پہ فکس کر کے انہی ممالک پہ جنہوں نے نقصان بھی اٹھایا، اور جو تاوان کی رقم $300 ارب جو کہا جا رہا ہے، اب پریزیڈنٹ ٹرمپ نے سائن تو کر دیا لیکن وربلی اس سے اب مکرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو وہ انہی ممالک سے لے کر ایران کو دی جائے گی؟ اچھا، اس میں ایک بات ڈاکٹر صاحب نے بھی کی ہے، مختلف انہوں نے کی، بریگیڈیئر صاحب نے بھی کی ہے کہ ایران جنگ جیتا ہے۔ اس میں ایران جنگ کیسے جیتا ہے؟ اس میں 99% کریڈٹ
ایرانی عوام کو جاتا ہے، جو یونائٹ رہے ہیں، اکٹھے رہے ہیں، اور جس نے امریکہ کو رجیم چینج کرنے کی جو پالیسی تھی اس پر جو ہے عمل درآمد نہیں ہونے دیا، کمزور نہیں ہونے دیا، اور انہوں نے ایک جگہ قائم رکھا، اور اس میں یہاں ناکامی، یہی ناکامی امریکہ کی ناکامی۔ دوسرا ہے کہ ایرانی جو ہے ڈپلومیسی میں اور ڈائیلاگ میں نمبر 1 ہے، ان کا کوئی مقابلہ نہیں، دنیا میں نمبر 1 ہے، اور اسی وجہ سے یہ جو ریٹرن بھی ایگریمنٹ ہوا ہے اس میں بھی یہ ایران کی فتح قرار دی، سفارتی فتح ہے، بہت سفارتی فتح ہے، اور انہی کی کامیابی ہے۔ بالکل ٹھیک ہے بریگیڈیئر صاحب، جو معاہدہ سامنے آ رہا ہے اگر اس پہ عمل درآمد ہوتا ہے تو جس میں ایران کو $300 ارب ایک مل جاتے ہیں توان کی صورت میں، 24-25 ارب ڈالر کے ان کے جو فروزن ایسٹس ہیں وہ کھل جاتے ہیں، سٹیٹس اور فرمز مل جاتی ہے، اس کے بعد کا سینیریو کیا دیکھ رہے ہیں آپ اس خطے کے اندر یا پوری دنیا کے اندر، اور ایران کا کیا آپ اس کا مقام یا رول دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے ایران اس وقت پیوٹل ہو چکا ہے اس خطے کے اندر۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایران جب اس کی یہ ایکچولی تو اکنامکلی تھوڑا ڈپلیٹڈ تھا نا، بلکہ کافی ڈپلیٹڈ تھا۔ ایک تو اس کی اکنامک پوزیشن جو ہی اچھی ہوتی گئی، تو اس وقت اطلاعات یہ ہیں کہ وہ تو باہر سے مین پاور بھی ایکوائر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں فار ری بلڈنگ۔ جب مین پاور ایکوائر کرتے ہیں تو یقیناً ان کنٹری سے آئے گی جن سے ان کا کرنسی زیادہ اسٹرانگ ہوگی، تو ایک تو اس طرف توجہ دیں گے۔ دوسرا اس خطے کی وہ معاشی پالیسیز کو اب ڈکٹیٹ کرنا شروع کرے گا، کیونکہ یہ تو اس کو سمجھ آ گئی ہے کہ اس کے ہاتھ میں جو کنجی ہے اس وقت اسٹیٹ آف ہارمز کی، اس سے تو 80% دنیا ادھر سے یہ افیکٹ ہو رہی ہوتی ہے۔ اور تیسری چیز جو ریزیلینس، جس طرح سر نے بھی فرمایا ہمارے پینلسٹ نے، تو وہ دیکھیے یہ اس کی ریزیلینس عوام کی ہے جس نے ان کو ابھی مورلی بہت زیادہ مضبوط کر دیا ہے۔ اب ان تمام چیزوں کو اگر مکس کر دیا جائے اور مکس کیا جائے تو یہ ایک بہت بڑا اس نیشن کا پاور پوٹینشل بن کے سامنے آئے گا، اور یہی پاور پوٹینشل جو ہے اس کو اب ایک، میں یہ نہیں کہوں گا کہ ایران کے کوئی ہیجمونک ڈیزائنز ہوں گے، لیکن اس میں بہرحال اب کوئی دو رائے نہیں رہی کہ اس خطے کا وہ منی سپر پاور بن چکا ہے، جب تک کہ اس معاہدے کے اوپر عمل درآمد ہوتا ہے اور قائم رہتا ہے۔ لیکن اس معاہدے کا گارنٹر کون ہے؟ گارنٹر دو ہی ہو سکتے ہیں، یا چین ہو سکتا ہے یا رشیا ہو سکتا ہے۔ رشیا کو آج یوکرین نے جو کچھ کیا، یہ ایک سبق دے دیا گیا کہ اب آپ مزید نہیں بولیں گے، اور ایران 2050 تک کوئی جنگ، چائنا کوئی جنگ نہ لڑنے کا ایک اپنا اس کا نظریہ ہے، اس کی اپنی ایک پالیسی ہے۔ تو اب ہم نے آگے جو فنگر کراس بیٹھنا ہے، دیکھنا یہ ہے کہ اس معاہدے کے اوپر کب تک عمل کیا جا سکتا ہے، کیونکہ ڈیموکریٹس نے اس وقت جو شور مچایا ہوا ہے امریکہ کے اندر، یہ تو اسٹیٹ میں امپیچمنٹ آف دی پریزیڈنٹ ہے، اور اگر پریزیڈنٹ امپیچ ہوتا ہے اور نیا پریزیڈنٹ آتا ہے، ریپبلکن کا آتا ہے یا ڈیموکریٹس کا، تو اس کی کیا پالیسی ہوگی، کتنا عرصہ وہ اس معاہدے پہ کھڑا رہے گا، کیونکہ بہرحال آج کی تاریخ تک تو سپر پاور ہے، لیکن سپر پاور کا اب اس کا جو فیڈڈ ایک سامنے امیج آئی ہے، وہ یقیناً اس سے بہت سارے ممالک مستفید ہوں گے اور ہونا بھی چاہیے۔ بالکل ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب۔ اچھا ہمارے پاس وقت بڑا شارٹ ہے، اب 2-3 منٹ ہے صرف، میں چاہوں گا اس میں آپ کا بھی، امیر حمزہ صاحب، مایو صاحب کا بھی آ جائے اس میں۔ ڈاکٹر صاحب، جس طرح ابھی آپ ایک فورسی کر رہے تھے کہ یہ جنگ لمبی چلے گی، اگر اس جنگ میں سے امریکہ نکل جاتا ہے اور یہ جنگ پرلونگ کرتی ہے، کیا اس کے اندر دیگر ممالک کو بھی اس میں گھسیٹا جائے گا اس جنگ کے اندر؟ نہ امریکہ نکلے گا اس جنگ میں سے، اور نہ یہ ایم او یو جو ہے یہ 60 دن اپنے پورے دیکھے گا۔ اچھا، یہ بات یاد ہے، یہ جو 60 دن کے اندر اس کے اوپر مزید مذاکرات 60 دن کے اندر ہونے ہیں، آپ کا خیال ہے کہ مذاکرات ہوتے رہیں گے؟ مذاکرات تو اگلے کئی سال ہوتے رہیں گے۔ اچھا، جنگ نہیں رکے گی، جنگ تو آج بھی جاری ہے، جنگ تو آج بھی جاری ہے۔ کل وہ کرنل ڈگلس میکگرائگر جو ہے، انہوں نے کہا کہ مجھے تو پریزیڈنٹ کی سیکیورٹی کے بارے میں خطرہ ہے وہ اسیسینیٹ نہ ہو جائے۔ اچھا، تو یہ کام کر کے آئے ہیں ایم او یو کا سائن کر کے۔ کل انہوں نے اپنے ایک پوڈ کاسٹ میں یہ بات کی ہے، اور وہ ذمہ دار آدمی ہے، ہی از بین ایڈوائزر ٹو دی ڈیفینس سیکرٹری، he knows the government, he knows the system, so it's a very dangerous situation. It is a very dangerous situation. امریکہ نہیں نکل رہا اس جنگ میں سے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ امیر حمزہ صاحب، یہ ساری صورتحال جس طرح ابھی ڈاکٹر صاحب بیان کر رہے ہیں، اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ اگر پرلونگ کرتی ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ ابھی جو انہوں نے یہ سرمنی کرنی تھی سگنیچر کی،
اس کے اندر تو پاکستان کو بھی بلانا تھا، لیکن پاکستان کو وہاں پہ انوائٹ نہیں کیا گیا. دونوں پریزیڈنٹس نے اپنے اپنے دفاتر میں بیٹھ کے، یا انہوں نے یورپ میں بیٹھ کے پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کی. ایک تو اس کی کیا سگنیفیکنٹ تھی، اور دوسرا یہ ہے کہ یہ جو ابھی ڈاکٹر صاحب بات کر رہے ہیں، کیا یہ سوچ پائی جا رہی ہے ان عرب ممالک کے اندر؟ میرے خیال سے سر یہ جو معاہدہ تھا، یہ امریکہ کی بڑی تگ و دو کے بعد امریکہ نے یہ ایران کو اس چیز پر آمادہ کیا. اس میں پس پردہ پاکستان کی بڑی کاوشیں ہیں، فیلڈ مارشل صاحب کی، ہماری سیاسی قیادت کی. جو بھی پس پردہ ان کی کاوشیں تھی وہ تو ایک الگ چیز ہے، لیکن دیکھیں اب یہ معاہدہ ہو گیا ہے اور ٹرمپ نے خود بھی اس کو اناؤنس کیا. بے شک ان کے مذاکراتی جو ایک سیرمنی ہونی تھی فزیکلی وہ نہیں ہو سکی، اس میں ایران کو کافی تحفظات تھے اور وہ نہیں چاہتے تھے کہ اس طرح جو ہے وہ اتنا بڑا ہمارا نقصان ہوا، اتنی ہماری لیڈرشپ ماری گئی، انفراسٹرکچر سارا تباہ ہو گیا تو ہم پھر جا کے ادھر فزیکلی سائن کریں. تو میرے خیال سے انہوں نے آن لائن اکتفا کیا، لیکن جو ڈاکٹر صاحب ابھی بیان فرما رہے ہیں، کہہ رہے تھے کہ یہ معاہدہ شاید ٹوٹ جائے گا، میرے خیال سے جنوبی کوریا اور شمالی کوریا کا معاہدہ اسی طرح کا ہی ہوا ہے جی. وہ ایک کاغذی معاہدہ تھا جی، 70 سال اس کو گزر گئے ہیں لیکن ان کی جنگ بندی ہے. اس پہ ہم مزید ڈیبیٹ کریں گے، مزید ڈیبیٹ میرے خیال سے یہ مشرق وسطیٰ کے امن کے لیے بڑا ضروری ہے. اور خلیجی ممالک، امیر حمزہ صاحب بہت شکریہ. اس پہ ہمایوں صاحب 2 الفاظ میں کیا آپ سمجھتے ہیں یہ معاہدہ انٹیکٹ رہے گا یا ٹوٹ جائے گا؟ نہیں، معاہدہ تو ٹوٹ جائے گا، بلکہ بنا ہی نہیں ایک قسم کا. دیکھیں جو آج بھی اسرائیل نے لیبنان پر جو وہ کی ہے، اور جو ایران ہے اس نے بھی اسٹیٹ آف ہرمز میں جو ہے ناکہ بندی کر دی ہے. آج کے شو میں ہمارے 3 مہمانوں نے، ان کا خیال ہے کہ یہ جنگ لمبی چلے گی اور یہ معاہدہ یہ ابھی اس کو کوئی مستقل بنیادوں پر ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا. جناب بریگیڈیئر امجد صاحب، جناب ڈاکٹر حسن ظفر صاحب، جناب احمد ہمایوں صاحب کا یہی خیال ہے کہ یہ معاہدے کے اوپر 60 دن تک دیکھتے ہیں عمل درآمد ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، لیکن چانسز یہی نظر آ رہے ہیں کہ شاید اس پہ عمل درآمد نہ ہو. آج کے لیے بس اتنا ہی. جناب امیر حمزہ صاحب، جناب بریگیڈیئر امجد صاحب، جناب ڈاکٹر حسن صاحب، جناب احمد ہمایوں صاحب، تمام مہمانوں کا بہت شکریہ. کل دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.